बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतना कहकर जब्बार ने तेजी से सबको दूर हटाते उसके वजूद को टटोला था, जो जल्दी उसे मिल गया था। उसके छूते ही वो एकदम से चीखी और रोती तड़पती उसके गले लग गई थी। लेकिन जैसे ही वो उसके गले लगी, ये फिजा जब्बार की चीखों से गूंज उठी, क्योंकि उसका नारी वजूद जब्बार के जिस्म को बुरी तरह आह वो एकदम हड़बड़ा कर चीखता हुआ उठ बैठा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई वजूद हो। उसने तेजी से उठकर बैठते हुए अपने आसपास देखा, मगर कमरे में तो उसके अलावा और कोई भी नहीं था। उसने अपने फूले हुए सांस को बहाल करने की खातिर गहरे गहरे सांस भरे, और जब सांस कुछ बहाल हुआ तो अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करते हुए उसने उठकर पानी का ग्लास पिया। दरअसल सोते में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे को किसी ने छुआ हो। उसे काफ़ी देर तक यही एहसास होता रहा था कि कोई उसके चेहरे को सहला रहा है, बालों में उंगलियां फेर रहा है। तभी उसे इस एहसास से घबराकर वो उठ बैठा था। उसने पानी पीकर एक बार फिर तसल्ली की खातिर पूरे कमरे का जायज़ा लिया, लेकिन कमरे में अब भी कोई अजीब बात महसूस ना हुई। तो उसने सर झटका और इस सब को अपनी तन्हाई का असर कहकर टाल दिया और फिर से सोने के लिए लेट गया। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक उठा और फिर नाश्ता करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। कॉलेज करीब ही था, तभी पैदल ही चल रहा था। चलते हुए उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने चौंक कर पलट कर देखा, मगर पीछे तो कोई नहीं था, जिस पर वो उन आहटों को अपना वहम समझकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। मगर इन आहटों की आवाज़ मुसलसल उसका पीछा करती रही, जिस पर वो मज़ीद घबराया, क्योंकि बार बार पलट कर देखने पर भी उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। यूनिवर्सिटी में भी उसे बार बार खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हो रहा था, लेकिन इर्द गिर्द देखने पर जब किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे ना पाता तो वो सर झटक कर रह जाता, लेकिन उलझ ज़रूर गया था इन तपिश भरी और गहरी नज़रों से। वो हॉस्टल में रह रहा था ताकि अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। वो एक गांव में रहता था जहाँ उसकी 2 बहनें और माँ बाप थे। वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, बल्कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसका बाप किसान था जिसके अपने 2-3 खेत थे। वहाँ काश्त की जाने वाली फसलों को वो लोग शहर में लाकर बेचते और फिर हासिल होने वाले मुनाफे से घर का निज़ाम चलता, और यूं ही सिलसिला सीज़न में चलता रहता। वो खुद 17 साल का था, जबकि उसकी दोनों बहनें बिलतरतीब 16 और 14 साल की। उसकी 16 साल बहन रामीन 10वीं जमात के इम्तिहानात देकर फारिग थी, जबकि छोटी बहन दानीन अभी 9वीं क्लास की तालिब इल्म थी। गांव में कोई कॉलेज नहीं था, तभी उसने प्राइवेट एफए का इम्तिहान देने का सोचा था, तभी दाखिला ले लिया था। मैट्रिक उसने गांव के सरकारी स्कूल से ही किया था, जबकि दानीन भी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। जब्बार इस वक्त 11वीं क्लास का तालिब इल्म था, और चूंकि गांव में कोई कॉलेज नहीं था तो वो पढ़ाई के लिए शहर शिफ्ट हो गया था। गांव शहर से 2 घंटे की मुसाफत पर था, और वो रोज़ रोज़ इतना लंबा सफ़र करके गांव से शहर और शहर से गांव आ जा नहीं सकता था। तभी उसके बाप ने हॉस्टल में उसे कमरा ले दिया, जिसके बाद उसे कॉलेज में आने जाने में आसानी हो गई। वो अपने माँ बाप का एक ही बेटा था, जिससे उसकी माँ बाप को बहुत उम्मीदें थी कि वो बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा और उनका न सिर्फ नाम रोशन करेगा, बल्कि उनका सहारा भी बनेगा। तभी वो दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था ताकि अपने माँ बाप का मान बढ़ा सके। हॉस्टल में उसे एक कमरा दिया गया था जो अकेले की मलकियत था, और वो जिसे चाहता रह सकता था। कमरे में ही उसने एक अलग जगह को किचन की शक्ल दे दी। वो कॉलेज से वापस आया तो कमरा बिखरा हुआ था, बर्तन भी धोने वाले थे और खाना भी नहीं बनाया था। कपड़े बदलकर उसने अपने लिए खाना बनाया और फिर पुरसुकून होकर खाना खाया, और इसके बाद वो कुछ देर तक पढ़ाई करता रहा। लेकिन फिर इस पर नींद का गलबा छाने लगा तो वो बेड पर लेट कर सो गया कि उठकर सारे काम निपटाएगा। सोते हुए उसे आज फिर से अपने चेहरे, बालों, बाजुओं और गर्दन पर किसी नर्म और नाजुक से हाथ का लम्स महसूस हुआ। लेकिन वो नींद के खुमार में डूबी आंखें खोल कर देखता तो वहाँ किसी को भी ना पाता, जिस पर वो अब इस बात पर यकीन करने लगा था कि ये उसका सिर्फ वहम है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। काफ़ी देर सोने के बाद वो जागा तो गुस्ल करने के लिए बाथरूम में चला गया, लेकिन नहाते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाथरूम में उसके अलावा भी कोई मौजूद है, जिस पर उसका जिस्म खौफ से थर्रा कर रह गया, और वो जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आ गया। लेकिन बाहर आते ही उसे हैरत का झटका लगा। सोकर उठते उसने कमरे पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब गौर किया था तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी,
کیونکہ پورا کمرہ جو پہلے بکھرا ہوا اور گندا ہو رہا تھا اب نہ صرف صاف ستھرا بلکہ مکمل طور پر ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ وہ حیرت کا شکار ہو کر سارے کمرے کا جائزہ لیتا ہوا کچن میں آیا تو یہ دیکھ کر مزید حیرت کا شکار ہوا کہ سارے برتن دھلے ہوئے تھے اور ہر چیز نہ صرف اپنی جگہ پر تھی بلکہ اس کے لیے رات کا کھانا بھی بنا ہوا تھا، وہ بھی تازہ، جس سے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی کہ اس کا دل کیا کہ ہر چیز کو بھاڑ میں جھونک کر پہلے کھانا کھا لے۔ لیکن ابھی تو وہ حیرانی میں تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے کیا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں مسل کر کھولی اور کمرے کا جائزہ لیا مگر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا بالکل پہلے کی طرح تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو دیکھا تو کنڈی لگی ہوئی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ باہر سے کوئی اندر نہیں آیا۔ اگر آیا ہوتا تو اندر سے کنڈی نہ لگی ہوتی۔ وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ہے کیا یہاں؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا مگر اسے کوئی جواب نہ ملا، مگر اسے اب بھی اپنے علاوہ وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا اور یہی چیز اس کے خوف کا سبب بن رہی تھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو تمہارے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہوگا کہ تم خود بخود میرے سامنے آ جاؤ، جبار نے ایک بار پھر کہا، مگر جواب ایک بار پھر سے ندارت، جس پر وہ تھک ہار کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جو کس نے بنایا تھا وہ بالکل نہیں جانتا تھا، مگر کھانا بے حد لذیذ تھا کہ اس سے اتنا مزیدار کھانا کبھی کسی ہوٹل میں بھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ہر خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور پھر اپنی پڑھائی کرنے لگا۔ اور پھر روز ہی ایسا ہونے لگا، جبار کا ہر کام خود بخود ہو جاتا اور اسے پتہ بھی نہ چلتا۔ اس کے کپڑے دھل جاتے، خود ہی استری بھی ہو جاتے، جسے الماری میں ملتے، کھانا 2 وقت کا بن جاتا، پورے کمرے کی صفائی ہو جاتی، ضرورت کی ہر چیز اسے کمرے میں کہے بغیر رکھی مل جاتی۔ غرض اب اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ سب کچھ خود بخود ہی ہو جاتا تھا۔ پہلے اسے ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا گیا، نہ ہی کوئی تکلیف دی گئی، بلکہ ہر طرح سے فائدہ ہوا، تو اس نے ڈرنا چھوڑ دیا اور وہ اس سب سے خوش رہنے لگا، کیونکہ اسے خود بھی کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ اب تو وہ ہر چیز سے بے فکر رہنے لگا تھا۔ لیکن اسے ایک تجسس ضرور تھا کہ آخر وہ ہے کون جو اس پر اتنا مہربان ہے اور اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اسے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس دن وہ کالج سے واپس اپنے ہاسٹل جا رہا تھا جب اچانک اس کے سامنے 2 بائک سوار آ کر رکے۔ ان کے خوف کی وجہ سے ان کے چہروں پر لپٹے وہ کالے دوپٹے تھے جن سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ ڈاکو ہیں۔ اگلے ہی پل ان میں سے ایک بائک سے اترا اور اس پر گن تانتے ہوئے اسے سب کچھ نکالنے کو کہا۔ میرے پاس جو ہے میں دیتا ہوں، مجھے مارو مت، جبار نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا تو وہ ڈاکو اسے جلدی سے پیسے نکالنے کا کہنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اور جیب سے 2000 نکال کر اس ڈاکو کے حوالے کر دیے، اور کچھ اس کے پاس تھا ہی نہیں جو وہ ان کو دیتا۔ یہی 2000 بچے تھے اب تک اس کے پاس جو اس نے ان کے حوالے کر دیے۔ ابے اور نکال پیسے، ان 2000 کا کیا کریں گے ہم؟ اس ڈاکو نے چیخ کر ذرا غصے سے کہا تو جبار کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ مگر میرے پاس یہی پیسے ہیں، یہی لے لو اور میری جان چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ جبار نے ایک بار کانپتے ہوئے لہجے میں التجا کی۔ یہ تو ہم لے ہی لیں گے، لیکن تیری جان ان 2000 سے بھی زیادہ سستی ہے، وہ کیسے چھوڑ دیں ہم؟ طنزیہ انداز میں اتنا کہہ کر اس ڈاکو نے تیزی سے اپنی گن لوڈ کی اور اس کی پیشانی کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ خوف سے جبار کی آنکھیں میچ لی، مگر کافی دیر تک جب اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف کا احساس نہ ہوا، نہ ہی گولی اسے لگی، بلکہ اس کی جگہ ان ڈاکوؤں کی چیخیں سنی، تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، مگر آنکھیں کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ گن سے نکلنے والی گولی اس کے ماتھے کے بالکل قریب آ کر رک چکی تھی اور ہوا میں معلق تھی۔ ان ڈاکوؤں کی نظریں بھی اس گولی پر جمی ہوئی تھی جو جبار کو لگی نہیں تھی۔ جبار نے اس گولی کو تھامنا چاہا جب اچانک وہ گولی نیچے گر گئی۔ اس سے پہلے کہ جبار جھک کر اس گولی کو اٹھا کر یہ یقین کرتا کہ وہ اصلی گولی ہے یا نکلی، کہ تبھی سامنے کھڑے ڈاکو کی چیخ پر وہ اسے دیکھنے لگا، جس کا بازو پیچھے کو مڑ چکا تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا، جس کے باعث نہ صرف اس کا سانس رک رہا تھا بلکہ چہرہ بھی خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا۔ اچانک وہ بری طرح کھانسنے لگا اور کھانستا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ نیچے بیٹھتے اس کے جسم کو دھکا لگا اور وہ اوندھے منہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا ساتھی جو بائک پر بیٹھا چیختا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا
اچانک بائک سے اترا اور اس کی مدد کرنے لگا۔ تبھی زمین پر گری ہوئی گن خود بخود ہوا میں معلق ہوئی اور اس پر تن گئی۔ اگلے ہی پل ٹھا کی آواز وہاں گونجی اور وہ ڈاکو اپنا خون آلود کاندھا پکڑتا تڑپنے لگا۔ جبار بھی گولی کی آواز پر بے ساختہ چیخا اور تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگا، جبکہ پیچھے وہ ڈاکو ابھی بھی کسی نادیدہ وجود سے مار کھاتے ہوئے تڑپ رہے تھے۔ ہاسٹل پہنچنے کے بعد اس نے تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا اور پھر گہرے گہرے سانس بھر کر خود پرسکون کرنے لگا، کیونکہ یہ سب دیکھ کر اور اتنا بھاگ کر اس کا سانس خطرناک حد تک پھول چکا تھا اور وہ بے حد خوف زدہ بھی ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی کسی کو گولی لگتے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ پھر بھی پرسکون نہ ہو پایا تو باتھ روم میں گھس گیا اور ٹھنڈے پانی کے نیچے بیٹھ کر اپنے اعصاب کو سکون پہنچانے لگا۔ کافی دیر یوں ہی بھیگنے کے بعد جب اس کا خوف کچھ کم ہوا تو وہ باہر نکل آیا اور آتے ہی کپڑے بدل کر سو گیا۔ اس کا ذہن خنودگی میں جا رہا تھا۔ نیند سے وہ جب جاگا تو اس کا جسم بخار کی شدت سے ٹوٹ رہا تھا۔ خوف سے اسے بخار ہو چکا تھا اور اب اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ آنکھیں ہی کھول پاتا۔ کجا کے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لانا۔ ہاسٹل میں موجود باقی لڑکے بھی اس سے ملنے یا اس کا پتہ لینے نہیں آئے تھے کہ اس کی کم ہی کسی سے بے تکلفی یا دوستی تھی۔ اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو آنکھیں بے ساختہ جل اٹھی۔ تبھی اسے ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی ہے، لیکن نہ تو وہ کچھ بول پا رہا تھا اور نہ ہی آنکھیں کھول کر دیکھ پا رہا تھا۔ تبھی ہنوز کراتا رہا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اب جبار کا اس کے بخار میں خیال رکھنے لگا۔ جبار کے سر پر ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھنا، اسے دوائی کھلانا، پرہیزی کھانا کھلانا، سوپ پلانا اور اس کا سر دبانا، غرض کوئی بے حد محبت اور عقیدت سے اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ 2 دن میں ہی نہ صرف اس کا بخار اتر گیا تھا بلکہ وہ صحت یاب بھی ہو گیا تھا، اور ان 2 دنوں میں اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی دیکھ بھال وہی نادیدہ وجود کر رہا ہے جس نے اسے ان ڈاکوؤں سے بچایا تھا۔ اب اسے اس نادیدہ وجود سے خوف تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اسے دیکھنے کی چاہ ضرور رکھتا تھا، اور اس کا مشکور بھی تھا کہ جب اس کے پاس کوئی نہیں تھا تو اس نے جبار کی دیکھ بھال کی تھی۔ اب بھی وہ پلنگ پر بیٹھا اپنا بیگ سیٹ کر رہا تھا تاکہ بیگ سیٹ کر کے ناشتہ بنا کر کالج جائے۔ وہ 2 دن سے کالج نہیں گیا تھا، تبھی آج وہ ہرگز بھی چھٹی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ صحت یاب تھا۔ ابھی وہ بیگ سیٹ کر کے بیڈ سے اترنے ہی لگا جب کچن والے پورشن کی جانب نگاہ پڑتے ہی اس کا جسم اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ سامنے ہی ناشتے کی ٹرے آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، ایسے جیسے کسی نے اس ٹرے کو تھام رکھا ہو لیکن ٹرے کو تھامنے والا نظر نہیں آ رہا ہو۔ جبار دم سادے اس ٹرے کو دیکھتا رہا جس میں چائے کا ایک مگ، 2 پراٹھے اور آملیٹ پڑا ہوا تھا۔ وہ ٹرے اب آ کر بیڈ پر رکھی جا چکی تھی اور جبار کی نظریں اس ناشتے پر جمی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ جبار نے ناشتے پر سے نظریں ہٹا کر اس نادیدہ وجود کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظریں ادھر ادھر گھما کر کہا، مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ جبار نے پھر سے پوچھا تھا۔ اسے یہی لگتا ہے کہ وہ کوئی جن یا بھوت ہے جو اس کے لیے یہ سب کرتا ہے، مگر وجہ سے ناواقف تھا۔ چپ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک تم بتاؤ گے نہیں تم کون ہو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جبار نے ایک بار پھر دھمکی دی، مگر اب بھی وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس پر جبار بے حد جھنجھلا گیا۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی ہو تم سامنے آؤ۔ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے اور کیوں میری مدد کر رہے ہو؟ جبار نے اب کی بار بھڑک کر پوچھا۔ اس کے یوں پوچھنے پر جبار کو کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تو وہ چوکنا ہوا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ نسوانی آواز سن کر وہ بے حد چونکا اور اپنی جگہ سے بے اختیار اچھل پڑا۔ اسے تو لگ رہا تھا یہ کوئی بھوت یا جن ہوگا، لیکن یہ تو کوئی بھوتنی یا جن زادی تھی، اور نہ صرف بھوتنی یا جن زادی تھی بلکہ اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ جبار کا دماغ چکرانے لگا۔ ایک پل کو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے، لیکن پھر خود کو سنبھال کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، اس کو دیکھ سکے جو اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں، جبار نے الجھ کر پوچھا۔ میں ایک جنزادی ہوں اور میرا نام امینا ہے، جنزادی نے جواب دیا۔ جبار کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، لیکن جب اسے یاد آیا تو بولا، میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبار کے کہنے پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، جس پر وہ جھنجھلا گیا۔ میں نے کہا نا کہ میرے سامنے آؤ، جبار نے ایک بار پھر غصے سے کہا۔ میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی، نہ ہی تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ میں سامنے آ بھی گئی تو تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، بلکہ جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ اس جنزادی نے اسپاٹ سے انداز میں کہا، ایسا کچھ نہیں ہوتا،
لاکھوں لوگ جنات کو دیکھتے ہیں، وہ سب جل کر خاک تو نہیں ہو جاتے، بلکہ کئی جنات تو انسانوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر ان انسانوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ تم میرے سامنے آؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، جبار نے بھی بے نیازی سے کہا۔ اسے اب اس جنزادی امینا سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، وجہ سے وہ ناواقف تھا۔ جو جنات انسانوں پر قابض ہوتے ہیں وہ برے جنات ہوتے ہیں، اور ان کے شر سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ تم نہیں جانتے ہوگے، لیکن ان انسانوں کو بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، اور اب اگر میں تمہارے سامنے آ بھی گئی تو تم جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ پہلے 20 سال کے ہو جاؤ، پھر مجھے دیکھ لینا۔ اس جنزادی امینا نے پھر سے وہی جواب دیا۔ میرے 20 سال کے ہو جانے کے بعد تم مجھے نظر آ گئی تو کیا مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ جبار نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب تم 20 سال کے ہو کر مجھے دیکھو گے، جواباً اس جنزادی نے کہا۔ جبار الجھ کر رہ گیا کہ اب میں اور 20 سال کے ہو جانے میں کیا فرق ہے، لیکن وہ اس جنزادی امینا کو مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کے سامنے آئے، تبھی چپ رہ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ اس کے بعد جنزادی امینا نے بھی کوئی اور بات نہیں کی تھی، لیکن جبار کو وہاں پر اس کی موجودگی کا مکمل احساس ہوتا رہا تھا۔ جبار نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس خاموشی سے ناشتہ کرتا وہ اس جنزادی اور اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کالج چلا گیا اور پھر وہاں بھی یہی سب سوچتا رہا، لیکن اسے اس سب کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی، جس پر وہ تھک ہار کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس سب کے بارے میں سوچنا اعصاب کو تھکانے کا دوسرا نام تھا۔ پہلے وہ اس جنزادی کی حقیقت میں الجھتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ان کا عادی ہوتا گیا۔ وہ ایک اچھی جنزادی تھی جو اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ اس کے کہنے سے ہی پہلے اس کی ہر فرمائش پوری کر دیا کرتی تھی اور اس کے سارے کام خود کرتی تھی۔ جبار کو اب اس کے ہونے سے آسانی ہونے لگی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اب خوش رہنے لگا تھا اور اپنا سارا دھیان پڑھائی پر لگانے لگا تھا۔ اس جنزادی امینا کے ہونے کی وجہ سے اسے کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اگر کوئی اسے تنگ بھی کرتا تو جنزادی امینا اسے اپنے انداز میں نمٹ لیتی۔ جنزادی امینا جبار سے محبت تو کرتی ہی تھی، لیکن اب جبار بھی اس کا عادی ہونے لگا تھا، اور نہ صرف عادی ہونے لگا تھا بلکہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے جنزادی امینا کو دیکھا نہیں تھا کہ وہ کیسی دکھتی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، نہ ہی اسے ان چیزوں سے فرق پڑتا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اور جنزادی امینا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ کرتے کرتے 1 سال گزر گیا اور جبار 18 سال کا ہو گیا۔ اس کے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہو گئے تھے اور اب اسے چھٹیاں تھیں۔ تبھی وہ گاؤں چلا آیا تاکہ باقی کی چھٹیاں گاؤں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار سکے۔ اس 1 سال میں وہ اور جنزادی امینا ایک دوسرے کو بے حد چاہنے لگے تھے۔ اس نے جبار کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، اور بدلے میں جبار نے بھی اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپایا تھا۔ جبار کو صرف 2 سال گزرنے کا انتظار تھا کہ کب وہ 20 سال کا ہو اور کب وہ جنزادی امینا کو دیکھے، جس سے وہ شدت سے محبت کرتا تھا۔ جنزادی امینا اس کے ساتھ ہی اس کے گاؤں چلی آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی موجودگی کو اپنے پاس واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے آس پاس ہوتی تھی جبار کو معلوم ہو جاتا تھا۔ پہلے وہ ہر جگہ اس کے ساتھ چلی آتی تھی، حتیٰ کہ باتھ روم میں بھی، لیکن جب جبار نے منع کیا تو اس نے باتھ روم میں آنا بند کر دیا۔ اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ اس کا ارادہ اب کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا تھا، لیکن ابھی چھٹیاں تھیں تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 2 دن آرام کرنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے بعد تیسرے دن وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا۔ جنزادی امینا اس کے ساتھ ہی تھی۔ جبار نے وہاں پر گندم کی کٹائی کا کام کروانا تھا، لیکن اس کام کے لیے اسے آدمیوں کی ضرورت تھی جو اجرت پر اس کا یہ کام کر دیتے۔ اس طرح ان کی اجرت پر ان کو پیسے دینے پڑتے۔ لیکن جب جنزادی امینا نے اسے اس کام سے منع کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ جنزادی امینا نے اسے اس کام سے کیوں منع کیا، جس پر جنزادی امینا نے اسے بتایا کہ وہ یہ کام اپنے جادو کے ذریعے بھی کر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر جبار بے حد خوش ہو گیا اور اب ان کے پیسے بچ جائیں گے۔ اس نے اپنے باپ کو بہانے سے گھر بھیج دیا تاکہ وہ اتنی جلدی گندم کی کٹائی دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ اس کے باپ کے گھر جانے کے بعد جنزادی امینا نے تیزی سے کوئی جادو کیا اور گندم کی کٹائی کرنے کے بعد اس میں سے سارے گندم کے دانے بھی چھانٹ لیے، اور نہ صرف چھانٹ لیے بلکہ اس گندم سے بوریاں بھی بھر دی۔ ساری بوریوں کو ٹرالی میں بھی لاد دیا گیا اور یوں ان بوریوں کو کھیتوں کی دوسری جانب بنے گودام میں رکھ دیا گیا، جہاں وہ اپنے اناج کو ذخیرہ کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ جنزادی امینا کے ساتھ گھر آ گیا اور پھر اپنے باپ کو سارا کام ہو جانے کی اطلاع دی۔ اس کا باپ اس کی بات سن کر حیران ہوا اور بے یقین بھی، کیونکہ ایک دن میں 2 ایکڑ زمین کا کام کرنا کسی آدمی سے کروانا بے حد مشکل تھا۔
اور جبار نے یہ کام کر دیا تھا، جس پر انہیں خوشی بھی ہوئی۔ جبار بھی ان سے شاباشی وصول کرتا آرام کرنے چلا گیا، لیکن اگلے دن وہ جاگا تو اسے یہ جان کر دھچکا لگا کہ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ جبار نے اکیلے ہی اپنے کھیتوں کا سارا کام ایک دن میں ختم کر لیا۔ سارے گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ اس نے گاؤں میں سے کسی آدمی کو بھی اپنے کھیت میں کام پر نہیں لگایا تھا، کیونکہ سبھی نے ایک دوسرے سے پوچھ لیا تھا کہ جبار کے کھیتوں میں کام کس نے کیا ہے۔ مگر ہر کسی کی طرف سے انکار آنے پر سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے یہ کام اکیلے ہی کیا ہے، مگر اتنی جلدی اور اکیلے کیسے کیا ہے اس پر سب حیران تھے۔ جبار کے باپ نے اسے بلوا کر سارا ماجرا جاننا چاہا تھا، جس پر جبار نے بہانہ بنا دیا کہ اس نے شہر سے اپنے کچھ واقف کاروں کو بلوایا تھا جنہوں نے اس کی مدد کی تھی۔ اس کے باپ کو یقین آیا یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا باپ اس کا جواب سن کر چپ ضرور ہو گیا تھا۔ جبار اس ساری سچویشن سے پریشان ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جنزادی امینہ بھی وہیں اس کے پاس ہی تھی، جس کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا، میں تمہاری مدد کرنے کو کہتی اور نہ ہی اپنے جادو کے ذریعے سارا کام کرتی، نہ ہی سارے گاؤں والوں کو تم پر شک ہوتا۔ اب نہ جانے وہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جنزادی امینہ نے پریشانی سے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ لوگ کسی کے سگے نہیں، بغیر پیسوں کے کام کر کے نہ دیتے ہیں، اور جب میرا کام خود ہی ہو گیا تو جلن کے مارے باتیں بنانے لگے ہیں، اور لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے۔ ان کو چھوڑو، مجھے تم ایک بات بتاؤ۔ جبار نے ساری پریشانی جھٹک کر لاپرواہ سے انداز میں کہا۔ کیا؟ جنزادی امینہ نے پوچھا۔ تم مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ میں تمہیں دیکھ کیوں نہیں سکتا؟ اور صرف تبھی کیوں دیکھ سکتا ہوں جب میں 20 سال کا ہو جاؤں گا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ یہ شرط کیوں عائد ہے؟ جبار نے بے چینی سے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں کیا کرنا ہے مجھے دیکھ کر؟ جنزادی امینہ نے مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ تم سے شادی کرنی ہے میں نے، جبار نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو جنزادی امینہ چپ رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک جنزادی اور جبار ایک انسان جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن محبت تھی تو اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، اپنے دل کے ہاتھوں۔ میری ماں ایک انسان تھی جبکہ باپ ایک جنزادہ۔ جنات اور انسانوں کی شادی جائز نہیں، نہ ہی قابل برداشت ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے جبکہ جنات آگ سے۔ انسان ایک ناری مخلوق کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی میری ماں نے میرے جناتی باپ سے شادی کی۔ ان دونوں نے کیسے ایک ساتھ زندگی گزاری میں نہیں جانتی، لیکن جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں مجھے جنم دیتے ہوئے مر گئی، کیونکہ میں ایک جنزادی تھی جس میں انسانوں کی کم اور جنات کی خصوصیات زیادہ تھی، اور وہ ایک ناری مخلوق کو جنم دینے کا درد برداشت نہیں کر پائی۔ میری پیدائش اماوس کی رات میں ہوئی تھی، وہ رات جس میں میری طاقتیں بے حد بڑھ جاتی ہیں اور میرے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں۔ میں خود کو سنبھال نہیں پاتی، تبھی اپنی دنیا میں موجود ایک مخصوص کمرے میں مجھے بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ میں انہی طاقتوں کی وجہ سے اور اماوس کی رات کو پیدا ہونے کی وجہ سے کالی طاقتوں کے زیر اثر ہوں، اور ان لوگوں کو نظر نہیں آتی جن کی عمر 20 سال سے کم ہو، چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ اور اگر میں کسی طرح ان کو نظر آ جاؤں تو میری کالی طاقتوں کے زیر اثر جل کر خاک ہو جائیں گے، لیکن 20 سال سے بڑی عمر کے لوگ مجھے تبھی دیکھ سکتے ہیں جب میں چاہوں کہ وہ مجھے دیکھ پائیں۔ تم 20 سال سے کم عمر ہو تبھی میں تمہیں نظر نہیں آتی، جبکہ باقی سب کو اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ میں کسی کو نظر آنا نہیں چاہتی۔ جنزادی امینہ نے اس کو شادی والی بات کو نظر انداز کر کے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا، تو جبار جو کہ غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کو بے اختیار ہر وقت وہ رات یاد آئی جب جنزادی امینہ اپنی دنیا میں لوٹ جاتی تھی اور پھر اگلے ہی دن واپس آ جاتی تھی، یعنی وہ اماوس کی رات کو اپنی دنیا کے مخصوص کمرے میں پہنچ جاتی تھی۔ ساری بات سن کر اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر سر ہلا دیا کہ اسے اس کی مجبوری سمجھ میں آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جب میں 20 سال کا ہو جاؤں گا تو میں تمہیں دیکھ پاؤں گا، پھر میں تم سے شادی کر لوں گا۔ ابھی رات کافی ہو گئی ہے تو میں سو جاتا ہوں۔ جبار نے اتنا کہا تو جنزادی امینہ نے اسے شب بخیر کہا اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب جبار کو اپنے ارد گرد چیخیں سنائی دی، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ چیخیں اسے باہر سے سنائی دے رہی تھی، اور یہ چیخیں کس کی تھیں وہ پہچان گیا تھا۔ یہ جنزادی امینہ کی تھیں جو بے حد دردناک اور بھیانک انداز میں چیخ رہی تھی۔ لیکن وہ کیوں چیخ رہی تھی؟ یہ سوال ذہن میں امڑتے ہی وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور باہر کی جانب لپکا، لیکن یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کہ دروازے کے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر جنزادی امینہ کی بلند اور دردناک بھیانک چیخوں میں اس کا دروازہ پیٹنے اور زور زور سے بولنے کی آوازیں دب کر رہ گئیں۔ اب جنزادی امینہ کی چیخوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جن کو سن کر وہ چونکا۔ نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس اس کو کچھ غلط ہونے کا گمان دے رہی تھی۔
وہ بے بسی سے دروازے کو چھوڑ کر کھڑکی کی جانب بھاگا اور باہر جھانکنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر جبار کے ہوش اڑ گئے کہ باہر ان کے گھر کے صحن میں گاؤں والے جمع تھے، جبکہ صحن کے وسط میں ایک عامل بیٹھا ہوا تھا جس کے آگے آگ کا الاؤ دہک رہا تھا، اور وہ مسلسل زیر لب کوئی منتر پڑھتا ہوا اس آگ میں کچھ پھینکتا جا رہا تھا۔ یہی نہیں، جیسے جیسے وہ آگ میں کچھ پھینکتا جا رہا تھا ویسے ویسے جنزادی امینہ کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ جنزادی امینہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی چیخوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بے حد تکلیف میں تھی اور اس تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ امینہ کی چیخوں کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کی آوازیں بھی وہاں گونج رہی تھیں، جو سامنے سے مسلسل کہہ رہی تھیں کہ اس جنزادی کو مار دو، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، یہ جبار کو اپنے بس میں کر کے مار دے گی۔ ان کی باتوں سے جبار کو نہ صرف غصہ آیا تھا بلکہ یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اس کی زندگی سے جنزادی امینہ کو نکالنا چاہ رہے ہیں تاکہ آئندہ کوئی ان سے آگے نہ بڑھ پائے۔ جبار نے چیخ کر کھڑکی کو جھنجھوڑ ڈالا تو اس کے ماں باپ اور بہنیں اس کی چیخیں سن کر اس کی طرف بھاگے۔ مجھے نکالو یہاں سے ورنہ وہ مر جائے گی، نکالو باہر مجھے، جبار نے حلق کے بل چیخ کر کہا۔ نہیں، وہ تمہیں مار دے گی، اگر اسے زندہ چھوڑا تو اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، تم چپ رہو۔ اس کے باپ نے اسے بری طرح ڈپٹا تو وہ اپنا سر کھڑکی کے دروازے سے پٹک کر رہ گیا، جبکہ اس کے گھر والے اب اس سے دور جا چکے تھے۔ اس نے ہمت نہ ہارتے ہوئے تیزی سے دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور پھر زور زور سے دروازے کو دھکے دینے لگا۔ جنزادی امینہ کی چیخیں اس کا دل دہلا رہی تھی، وہ محبت کرتا تھا اس سے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید وہ اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہ کر پاتا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں لکڑی کا وہ پرانا دروازہ ٹوٹ کر نیچے گرا اور پھر اندھا دھند وہ باہر کی جانب بھاگا اور جہاں سے جنزادی امینہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی سیدھا اس جگہ پر پہنچا اور ہاتھ سے اس کو ٹٹولنے لگا، جو جلدی اسے مل بھی گئی۔ سب اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے مگر جبار ایک دم سے جنونی سا ہو گیا تھا کہ ہر کوئی اسے وہاں سے ہٹانے میں ناکام رہا۔ جنزادی امینہ بے ساختہ روتی اور تڑپتی ہوئی اس سے لپٹی تھی، لیکن اگلے ہی پل پورا گھر جبار کی وحشتناک اور دردناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا، کیونکہ جنزادی امینہ کا جسم بے حد جل رہا تھا اور وہ اپنے جناتی روپ میں تھی جو کسی کو نظر تو نہیں آ رہا تھا مگر وہ سر تپا آگ بنی ہوئی تھی۔ جنزادی امینہ کے گلے لگتے ہی اس کا پورا جسم نہ صرف اس کی آگ کی حدت سے تپ اٹھا بلکہ اس کا جسم جل گیا تھا، جس کی وجہ سے ہونے والی تکلیف اسے رونے اور چیخنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جنزادی امینہ ایک دم سے پیچھے ہٹی اور پھر تیزی سے اس سے دور ہو کر وحشتناک انداز میں چیختے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو درد کی شدت برداشت نہ کرتے اب بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے چیختے ہوئے اس کی طرف لپ کر اسے اٹھانے لگے، جبکہ جنزادی امینہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اگلے ہی پل وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے، لیکن جب جبار کو ہوش آیا تو دن چڑھ چکا تھا اور اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہ گیا اور تکلیف سے بے ساختہ کر رہا اٹھا۔ اس نے اس تکلیف پر حیران ہوتے جھک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس کا کولوں سے اوپر جسم برہنہ تھا اور سفید رنگ کی پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کا نہ صرف سینہ اور پیٹ بلکہ بازو بھی کافی حد تک جل گئے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا اور اسے یاد آیا کہ وہ کیسے جلا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لیکن پھر اس کا دھیان جنزادی امینہ کی طرف ہوا، جو کہاں اور کیسی تھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں، اور سوچتے ہی وہ بے چین سا ہو گیا اور جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن زخموں پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے وہ کرراہ کر رہ گیا تھا۔ لیکن پھر ہمت کر کے باہر کی جانب بڑھا تو اسے سامنے ہی اپنے ماں باپ نظر آئے۔ اس کی ایک بہن شاید اسکول جا چکی تھی جبکہ دوسری بہن ماں باپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور سہارا دے کر بٹھانے لگا۔ مجھے بتائیں امینہ کدھر ہے؟ کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ جبار نے تیزی سے پوچھا۔ اسے اپنے زخموں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خیال تھا تو جنزادی امینہ کا، اس کا جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، بنا دیکھے بنا پرکھے۔ وہ مر چکی ہے اور اب کبھی تمہیں نہیں ملے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اس کے باپ نے سخت لہجے میں کہا تو اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے مار سکتے ہیں آپ لوگ اسے؟ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اب کیسے جیوں گا اس کے بغیر؟ جبار نے دھاڑ کر کہا تو اس کے گھر والے دنگ ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ ایک جنزادی تھی، خطرناک جنزادی جو تمہیں مار دینے والی تھی۔ ہم نے تمہاری جان بچائی ہے اس سے۔ اس کی ماں نے روتے دیکھ کر تڑپ کر کہا، مجھے مار دیتی؟ وہ پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ ہے، اس نے ہر موڑ ہر لمحے پہ میری مدد کی ہے، وہ اتنی اچھی ہے کہ ہر پل میرے ساتھ رہی اور کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔
صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور میرے لیے ہی یہاں تک چلی آئی تھی، اور میرے پیسے بچانے کی خاطر ہی اس نے میرے کھیتوں میں مدد کی تھی۔ لیکن لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ہم نے بنا ان کو پیسے دیے خود سے کام کیسے کر لیا، اور آپ سب کو بھڑکا کر میری امینہ کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ میری محبت تھی جسے میں مر کر بھی بھول نہیں سکتا۔ آپ سب نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، میں کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ جبار روتا ہوا کہہ کر لڑکھڑا کر چلتا ہوا اپنے کمرے میں چل دیا، جبکہ پیچھے وہ اس انکشاف پر دہل سے گئے کہ انہوں نے ایک بے قصور کی جان لے لی تھی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جبار کے زخم اب آہستہ آہستہ بھرنے لگے تھے اور وہ گھر میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، بس چپ چاپ پڑا رہتا تھا، نہ ہی کسی کام میں ہاتھ بٹاتا۔ وہ گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا، گھر سے باہر بھی نہ نکلتا، نہ ہی کسی سے ملتا جلتا۔ گاؤں کے لوگ اب اس کے بارے میں افواہیں اڑانے لگے تھے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ بھی ایک جنزادی کے عشق میں۔ لیکن اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں۔ جنزادی امینہ کے مرنے کے 2 مہینے بعد اس نے شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور آگے کی پڑھائی جاری کرنے لگا۔ وہ کبھی لوٹ کر گاؤں نہیں آیا تھا، بس فون پر ہی اپنی خیریت کی اطلاع اپنے گھر والوں کو دے دیا کرتا تھا۔ ان سے بھی وہ بے حد مختصر بات کرتا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بے حد سنجیدہ تھا اور باقی ہر کام سے اس نے منہ موڑ لیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی کلاس میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنایا تھا۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی اور 2 سال بھی پلک جھپکتے گزر گئے۔ وہ 20 سال کا ہو گیا، وہ ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا تھا اور ابھی صرف 2 سال کی پڑھائی ہی پوری ہوئی تھی۔ 2 سال بعد وہ اپنے باپ کے بیمار ہونے پر گاؤں واپس آیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے گھر والے اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ وہ دن اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا، ناراضگی اور شکوے کو بھول کر۔ جو ہونا تھا شاید وہ اسی طرح ہونا قسمت میں لکھا تھا۔ شام کے وقت وہ یوں ہی گاؤں کی سیر کرنے کو باہر نکلا تھا، کیونکہ 2 سالوں میں گاؤں کا حلیہ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی وہ جنزادی امینہ کو نہیں بھولا تھا، جس کی جدائی کے نشان اب بھی اس کے جسم پر جلے کے نشانوں کی صورت میں موجود تھے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی آیا تھا جب پیچھے سے کچھ لڑکوں کے بولنے کی آواز اسے سنائی دی، جن میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے نا جو ایک جنزادی کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، اسے لگتا ہے کہ وہ مر گئی۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا بات کا کیا مطلب تھا بھلا؟ ہاں، لیکن وہ تو چودھری کی قید میں ہے۔ لیکن یہ بات تو صرف مجھے ہی پتا ہے، چودھری کا خاص مخبر جو ہوں۔ دوسرے لڑکے نے کہہ کر معنی خیز انداز میں قہقہ لگایا جو جبار کا دماغ بگ سے اڑا۔ یعنی وہ جو جنزادی امینہ کو 2 سالوں سے مردہ سمجھتا رہا تھا وہ غلط سمجھ رہا تھا، وہ مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی اور چودھری کی قید میں تھی۔ اس نے رکے بغیر قدم گھر کی جانب موڑ لیے کہ وہ ان لڑکوں کو شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ کافی دیر تک سن ذہن لیے بیٹھا رہا تھا۔ اس کی امینہ قید میں تھی اور وہ اب تک بے خبر رہا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے دل بوجھل اور آنکھیں نم ہونے لگی۔ لیکن اس نے جلد ہی خود پر قابو پائے کہ یہ وقت ہوش سے کام لینے کا تھا، جذباتیت سے نہیں۔ اسے خوشی تھی کہ امینہ زندہ تھی اور اس سے بڑھ کر اس کی بات کی خوشی کہ اب وہ 20 سال کا تھا اور وہ امینہ جنزادی کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، پھر بھلے ہی اس سب میں اس کی جان چلی جاتی۔ سارا پلان ترتیب دے کر اس نے رات کا انتظار کیا اور خود کو نارمل ہی ظاہر کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل پائے کہ وہ کیا کرنے کا سوچ رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت گھر والوں کی گہری نیند کا یقین کر کے وہ ایک بڑے سے چاقو اور چھری کو اپنے لباس میں چھپ کر گھر سے نکلا اور چودھری کی حویلی کے پچھلے حصے میں آیا۔ اگلے ہی پل وہ احتیاط سے دیوار پلنگ کر احاطے میں کودا، جس سے اس کے قدموں کی ہلکی سی دھمک پیدا ہوئی، مگر اس دھمک کو نظر انداز کر کے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کمرے سے نیچے بڑے سے پائپ پر لٹک کر اوپر چڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا یہ چودھری کا کمرہ ہے اور تبھی وہ مطمئن تھا۔ وہ مشکل پائپ سے اوپر چڑھ کر وہ بالکنی میں آیا اور پھر سلائیڈنگ ڈور ہٹا کر اندر آیا، جہاں چودھری پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اس نے نفرت سے چودھری کو دیکھا جس نے اس کی جنزادی امینہ کو دور کر دیا تھا۔ وہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے یہاں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور وہ آسانی سے یہاں تک پہنچ گیا تھا، ورنہ بے حد مشکل ہو جاتی۔ اس سے پہلے کہ وہ چودھری اٹھ جاتا، اس نے تیزی سے الماری سے ایک چادر ڈھونڈی اور پھر چھری سے اسے پھاڑ کر احتیاط سے چودھری کے ہاتھ پیر باندھے اور اس کے بعد ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا، جس سے وہ اگلے ہی پل چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ بتا کہاں ہے میری امینہ، وہ جنزادی جسے تو نے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا ہے؟
जब्बार ने धाड़ कर पूछा तो वो चौधरी, उसकी आंखें खौफ से फटी। वो किसी को मदद के लिए पुकारने लगा जब जब्बार के दूसरे जोरदार थप्पड़ ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसे समझ में आ गया था कि उसने सिर्फ जलन में आकर उसकी अमीना को उससे छीना था, ताकि वो अमीना को अपना कैदी बनाकर अपना हर काम उससे करवा सके। बोल किधर है, वरना तुझे जान से मार दूंगा। जब्बार ने अब की बार चाकू से उसके बाजू पर गहरा कट लगाया तो वो दर्द की शिद्दत से चीख उठा। मेरे गोदाम की अलमारी में एक मखसूस कमरा है जो सिर्फ मेरी इजाज़त से खुलता है, चौधरी ने मौत के खौफ से अगले ही पल हकला कर बताया। दर्द से उसका बुरा हाल था, जबकि खून अलग बहता जा रहा था। वेरी गुड, इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ, उसने तंज़िया अंदाज में कहकर एक और थप्पड़ चौधरी के मुंह पर दे मारा और फिर उसके मुंह पे कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो चीख कर किसी को बुला न सके। उसे चाबी का पूछा तो तकिए से चाबी बरामद हुई। जब्बार एक नज़र उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर चाकू साफ करके अपने लिबास में छुपाता जैसे हवेली के अंदर आया था वैसे ही बाहर निकला। अब उसका रुख गोदाम की तरफ था। 10 मिनट में गोदाम में पहुंचकर उसने वहां मौजूद वाहिद और बड़े से कमरे का रुख किया और ताला खोलकर अंदर आया। शुक्र था यहाँ कोई चौकीदार नहीं था, क्योंकि चौधरी के खौफ से गांव का कोई भी शख्स यहाँ का रुख नहीं करता था। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली तो पैसों और फाइलों के साथ उसे शीशे की एक छोटी शीशी नजर आई जिसके अंदर धुआं सा तैर रहा था। उसने भीगी आंखों से उस शीशी को खोला तो अगले ही पल वो धुआं शीशे से बाहर निकल आया और फिर एक मुकम्मल वजूद में ढल गया। और वो वजूद जब्बार की आंखों को खीरा कर गया, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जब्बार ने गुमान भी नहीं किया था। वो जिनजादी अमीना थी जो जब्बार को देखते ही भाग कर उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी थी। जब्बार भी रो दिया कि उसकी वजह से वो 2 साल कैद में रही। रो मत, अब तुम आज़ाद हो, जब्बार ने बताया तो वो रोते रोते हंसी। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। अमीना ने नफ़ी की, हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं, कल को कोई फिर तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हम एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ, हमारे लिए एक दूसरे की मोहब्बत ही काफ़ी है, एक दूसरे पर यकीन ही काफ़ी है। जब्बार ने कहा तो वो सर हिला गई कि वाकई वो सच कह रहा था। बस जाते हुए उस चौधरी का कुछ कर जाओ ताकि वो किसी को बताने के काबिल न रहे कि उसका हशर मैंने बिगाड़ा है। जब्बार ने परेशानी से कहा तो वो हंसी और हंसते हुए ज़ेर लब कुछ पढ़कर चुटकी बजाई। आप फिक्र मत करो, वो फालिज का मरीज़ हो गया है जो न बोल सकता है न चल सकता है। अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी, भूलना मत मुझे। अमीना ने मोहब्बत से कहते हुए उसका हाथ थाम कर अकीदत से आंखों से लगाया तो वो सर हिला गया। अमीना ने उसे अलविदा कहा और फिर गायब हो गई, जबकि वो भी बोझल दिल लिए घर लौट गया। अगले दिन चौधरी को फालिज होने की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिस पर जब्बार मुतमईन होकर शहर लौट गया और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।